The Placing of Deacons. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, 20th July 1958 at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Deacons का तकर्रर। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से इतवार की शाम 20 जुलाई 1958 को ब्रैनम टैबरनेकल जेफरसनवेल इंडियाना यूएसए में दिया गया। ऐसा हो कि सबसे पहले कलीसिया में डीकन्स मुकर्रर किए जाएं, और जैसा कि हमारी ये छोटी सी कलीसिया एक खुद मुख्तार कलीसिया है, ये कोई तंजीमी कलीसिया नहीं है जहाँ पर कहीं से कुछ डीकन्स का तकर्रर हो। यहाँ डीकन्स, पास्टर्स, खजानची और हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी मामलात का चुनाव कलीसिया के अंदर से ही किया जाता है, और इस बारे में किसी भी शख्स को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये कलीसिया का काम है, और कलीसिया ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो चर्च में आकर अपनी मौजूदगी, हदिया और दय यकी से मदद करें। तो ऐसे लोग ही कानूनी तौर पर कलीसिया के अंदर चुनाव का फ़ैसला ले सकते हैं। मैं पिछले उन तमाम डीकन्स अराकीन का शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ पर मैं पूरी कलीसिया से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उनमें से जो भी भाई यहाँ मौजूद हों, जिनमें भाई कॉक्स, भाई फ्लेमन, भाई हीगन बोथम और भाई डाइट्समैन हैं, जो खुदा की इस हैकल की खिदमत करने के साथ साथ हमारी मदद करने में भी पेश रहे, और अक्सर औकात कलीसियाई कानून के मुताबिक हर साल डीकन्स और खजानची खुद ब खुद अपने वक़्त को पूरा करते हैं, और अगर वो फिर भी इस दौरानिए के बाद भी खिदमत जारी रखना चाहें तो ठीक है, और अगर वो ऐसा ना करना चाहें तो वो अपनी जगह दूसरों को मौका दे सकते हैं, जबकि पहले बोर्ड का इस्तीफ़ा देने के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है। और पिछली रात मैंने कलीसिया के खजानचियों को बुलाया। ये उन खजानचियों पर मुश्तमिल नया बोर्ड है। मैंने देखा कि आज रात भाई लोथर मैकडोल भी यहाँ मौजूद हैं। हमें उनको वहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वो इस बोर्ड का हिस्सा रह चुके हैं। मेरी कोशिश होगी कि इस हफ्ते उन चीज़ों को देखूं और उनकी निशानदही करके उनकी फ़ोटो कॉपीज़ कलीसिया में तकसीम की जाएं। और अब इस कलीसिया के खजानचियों में भाई विलियम मॉर्गन, भाई माइक ईगन और भाई बैंक्सवुड और भाई रॉय रॉबर्टसन हैं, और इन सब का ताल्लुक इस शहर से है, सिवाय भाई रॉबर्टसन के, जो कि इन दोनों शहरों के दरमियान में रहाइश पजीर हैं। और खुदा की नज़र में ये लोग इस खिदमत के लिए बेहतरीन और बहुत अजीज़ हैं, और अब ये इस कलीसिया में खजानची की खिदमत पर मुकर्रर हो चुके हैं। और जबकि ये इबादत जारी है, असिस्टेंट पास्टर ने कहा है कि हमें नए डीकन्स बोर्ड का चुनाव करना है। उनमें से कुछ डीकन्स अपनी खिदमत का वक़्त पूरा करके इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब वक़्त है कि दूसरे डीकन्स इस काम के लिए मुंतखब किए जाएं। अब कलीसिया के बोर्ड में से डीकन्स और उन आदमियों का चुनाव करना है जो कि इस खिदमत के अहल और ईमानदार हों। ये मर्द हजरात पर ही मुश्तमिल हो। डीकन्स की खिदमत एक अजीम खिदमत है, और कलीसिया के अंदर बतौर डीकन काम करने वाले शख्स की खुदावंद के नज़दीक बहुत इज़्ज़त है। एक इबादत में कल रात किसी शख्स ने मुझे बुलाया। पिछले जुमा जब वहाँ पास्टर के साथ मुलाकात हुई तो वो भी उस दूसरे शख्स के साथ मुत्तफिक था कि इस खिदमत के अहल सिर्फ ईमानदार मर्द हों। उनमें से एक नौजवान ऐसा था जो कि इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। इसका ये मतलब नहीं कि वो दुरुस्त किस्म का शख्स नहीं था, जिसको उस खजानची बोर्ड में से एक शख्स ने बहुत मुअज़्ज़ज़ और ईमानदार शख्स समझकर
اس کو منتخب کیا تھا، لیکن جب وہاں میں نے اور اس پاسٹر نے اس جوان سے اس کی عمر پوچھی تو وہ 20 سال کی عمر سے بھی کم نکلا۔ بے شک وہ ایک اچھا، معزز اور ایماندار نوجوان تھا، لیکن جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ نوجوان غیر شادی شدہ ہے تو یہاں بائبل کہتی ہے کہ خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری ہے، وہ شادی شدہ ہو، اور اسی طرح ایک دوسرا شخص وہ بھی بہت معزز اور ایماندار تھا اور اس کام کے لیے بہت پڑھا لکھا اور ایماندار ثابت ہوا، جیسا کہ ان بھائیوں نے اسے منتخب کیا تھا۔ لیکن جب اس کے متعلق چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس بھائی کو اس ایمان پر کھڑے تھوڑا ہی عرصہ ہوا اور اس کی بیوی اس ایمان پر نہیں کھڑی تھی، لہٰذا اس شخص کو اس خدمت سے نااہل قرار دیا گیا، کیونکہ ضرور ہے کہ وہ اپنے سارے گھرانے کو تابع داری میں رکھے، وہ بھی اسی ایمان میں قائم ہوں، نہیں تو اس خاندان میں جھگڑا ہوگا۔ اور جیسا کہ کلیسیا کا نگران ہونے کے ناطے اور ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کلیسیا روحانی طور پر تعمیر ہو، جس کی ہر چیز کلام کے مطابق ہو، لہٰذا اس بورڈ، پاسٹر اور ڈیکن کے ذریعے یہ مفید ثابت ہوا کہ ہم اس گروپ میں سے ان اشخاص کا چناؤ کر سکیں جو محض معزز آدمی ہوں، اور ہم صرف انہی لوگوں کو سامنے لائیں، تب ہی وہ اس کلیسیا میں اس خدمت کے لیے ووٹ کے ساتھ منتخب کیے جائیں۔ اس کے بعد اگر یہ اشخاص اس خدمت کے لیے بوجھ محسوس کریں تو تب وہ اس خدمت کو قبول کریں، تب وہ تھوڑے عرصہ کے لیے اس خدمت کو سر انجام دیں اور وہ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا خدا نے انہیں اسی خدمت کے لیے ہی مقرر کیا ہے، اور اگر کچھ عرصہ میں وہ ایسا دیکھیں کہ وہ اس خدمت کے لائق نہیں ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس خدمت سے استعفیٰ دے دیں اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کیا جائے۔ جبکہ بیداری کی عبادتوں کے آغاز میں اگر خدا کی مرضی ہوئی، جتنی جلدی میں تھوڑا آرام کر سکا تو اس ٹیبرنیکل کے اندر اہتمام کروں گا، پھر میں یہاں پر موجود ڈیکنز اور خزانچیوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو مخصوص کروں گا، لیکن سب سے پہلے ان کو مقرر کیا جائے اور وہ دیکھیں کہ کیا وہ اس خدمت کو پسند کر رہے ہیں اور کیا کلیسیا بھی پسند کر رہی ہے، اور جب کہ دونوں طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ہم ان اشخاص کو مخصوص ڈیکنز مقرر کر دیں گے، بالکل ویسے ہی جس طرح سے خزانچیوں کو چناؤ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق یہ کلیسیائی قانون اور اس کی خود مختاری کو پیش کرتا ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں یہ شخص اس خدمت کے لائق ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بائی نیول سمجھے کہ یہ شخص اس لائق ہے یا خزانچیوں کا بورڈ سمجھے کہ یہ شخص اس خدمت کے اہل ہے۔ یہ کلیسیا پر منحصر ہے، کوئی بھی شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ کام کلیسیا کے ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، کیونکہ کلیسیا خود مختار ہے۔ ہمارے پاس لکھے ہوئے کلیسیا کے جو پرانے قائد و ضوابط تھے وہ 1937 کے سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئے، پھر ہم نے جلد ہی ان قائد و ضوابط کو دوبارہ سے کاپی کیا اور ان کے فریم دیواروں پر لٹکا دیے، جس میں پاسٹرز، ڈیکنز، خزانچی اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ خدا کے فضل سے مجھے بتایا گیا ہے کہ کلیسیا کے بورڈ کے 100% ووٹ کی وجہ سے بھی ہولن ہیکرسن کو معزز جانا گیا، اور وہ اس لائق ہیں کہ اس چرچ ٹیبرنیکل کے اندر عظیم عزت کو حاصل کرتے ہوئے کلیسیا کے ڈیکن بن سکیں۔ اور ہم نے بورڈ کے ووٹ کی مدد سے بھائی کولنز کو بھی بہت باعزت
اور ایماندار شخص پایا۔ اب ایک ڈیکن ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اس کلیسیا کے ڈیکن کے طور پر سامنے تشریف لائیں، نہ کہ صرف ڈیکن کے طور پر بلکہ بائی نیول کے ہم خدمت ایسوسیٹ بن کر، اور شاید وہ سنڈے اسکول کی کلاس بھی لیں اور کبھی کبھار بائی نیول کی جگہ خدمت کا کام بھی سر انجام دیں، اور جو بھی بائی نیول کے ہم خدمت ہونے کے ناطے ان سے ہو سکے وہ اس خدمت کو سر انجام دیں۔ یہ بائی کولنز ہے۔ اسی طرح بائی ٹونی زیبل کو بھی کلیسیا ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پاسٹرز اور خزانچی کا بورڈ بنایا جاتا، بائی ٹونی کو ہیکل میں ڈیکن کی خدمت کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے، جہاں وہ ڈیکن کی خدمت سر انجام دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو معزز لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں نہ صرف معزز ہوں بلکہ بورڈ کی طرف سے منتخب بھی ہو چکے ہوں۔ بائی ٹیلر ہنری ول یا میمفس سے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میمفس انڈیانا سے ہی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ سے دربان اشر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور کلیسیا بورڈ یا پاسٹر نے ان کو اس خدمت کے لیے موضوع سمجھا ہے کہ وہ اس خدمت کو قبول کریں اور ڈیکن کے طور پر اس ہیکل میں اس بڑی خدمت کو انجام دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بائی مائک ایگن کے داماد بائی بوب ہرنڈ بھی بورڈ اور پاسٹر کی طرف سے اس ہیکل کے لیے خزانچی کی خدمت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت باعزت خدمت ہے جس کے لیے اس شخص کا معزز اور ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اس دوران جن بھائیوں کو یہاں سے بلایا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت عزت افزائی کی بات ہے، اور صرف یہی نہیں، اب آپ کو اس خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اس وقت اپنے بائی نیول سے کہوں گا کہ وہ ڈیکنز کے متعلق وہ چیزیں یا وہ باتیں جن پر وہ پورا اتر سکیں پڑھ کر سنائیں۔ بائی نیول، اگر آپ اس کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو بائی نیول پہلا تیموتھیوس 3:8-13 آیت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں ان کی بیویوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ میں اس وقت ان بھائیوں سے جو بلائے گئے ہیں کچھ کہنا چاہوں گا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پلیٹ فارم پر سامنے آ جائیں تاکہ ہم دعا کے لیے تھوڑی دیر اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں ان سے چاہوں گا، اور کلیسیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بورڈ ڈیکنز اور آپ کے خزانچیوں کا منتخب کیا جانا ہے۔ خداوند یسوع، ہم اس نیک ارادے اور اس مقدس سوچ کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں۔ ہم اس مقدس کلام کے اندر رہتے ہوئے اور یہ ایمان رکھتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا، اور ہم اس بات کے لیے یسوع کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے لہو سے اس کلیسیا کو خرید لیا اور ہمیں یہ جگہ مہیا کی جہاں ہم اس کی پرستش کر سکیں، اور جب کہ
روح القدس نے ہمیں اس عظیم گلہ کا نگہبان ٹھہرایا ہے۔ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جماعت کو ایسے ایماندار، وفادار اور راست باز اشخاص دے سکیں جو روح سے بھرے اور اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ڈیکن بورڈ کے متعلق کہا جا چکا ہے کہ جاؤ اور روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے لوگ تمہاری شخصی زندگی کو اچھا جانیں اور اس طور سے خدمت کرو کہ بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھو اور روپے پیسوں سے ان کی امداد کرو اور وہ اس طرح کلیسیا کی فلاح کے لیے کام کریں۔ بہت سال پہلے عظیم پولس رسول کی معرفت جو لکھا گیا اور ابھی ہم نے پڑھا، جس نے اس کلام میں سے بتایا اور اس کا اعلانیہ جاری کیا کہ ان خدمتوں کو کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ خدا ان آدمیوں کو عزیز جانتا ہے۔ یسوع مسیح کا بدن ہونے کے ناطے یہ کلیسیا خود مختار ہے اور اس بات میں حق بجانب ہے کہ وہ خدمتوں کے چناؤ کا حق رکھے، اور ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر، اور خدمت کے اس مخصوص طریقہ کو اس پاک اور مقدس یسوع نام میں پیش کرے۔ اب ہمارے سر جھک جائیں، نہ کہ صرف سر ہی جھکیں بلکہ دل بھی جھک جائیں، اور ہر ایک شخص جو باقاعدگی سے اس کلیسیا میں آتا اور اپنی دیکی اور ہدیہ جات دیتا ہے وہ اس کلیسیا کے رکن کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ میں اور پاسٹر اکیلے دیکھ رہے ہیں۔ ایسوسیٹ پاسٹر نیول۔ میں آپ کلیسیا سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کلیسیا بائی ٹیلر پر نظر کرے، کیا وہ آپ کی بہترین سمجھ کے مطابق وہ اس اہل ہیں کہ اس جماعت میں وہ ڈیکن مقرر ہوں؟ آپ اس بات کا فیصلہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: ٹھیک ہے، اب اگر اس کے برعکس کسی کی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: آپ سب کا شکریہ۔ کیا کسی شخص نے یا آپ سب نے اس کلیسیا میں بھائی ہولن ہیکرسن کو ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانا ہے، اور کیا آپ کی نظر میں کوئی اور ایسا شخص ہے جو کہ اس کلیسیا میں ڈیکن کی خدمت سر انجام دے؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے بتا سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: اور اگر اس کے برعکس کسی کی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا اس جماعت میں بھائی کولن کو بھی اسی طرح ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانا گیا ہے اور ان کو اس اہل سمجھا ہے کہ وہ اس کلیسیا میں ڈیکن کی خدمت سر انجام دیں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کی اس کے برعکس کوئی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا یہ جماعت بھائی ٹونی زیبل کو اس خدمت کے اہل سمجھتی ہے اور انہیں ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانتی ہے تاکہ وہ اس کلیسیا کے گلہ کی ڈیکن کے طور پر خدمت کر سکیں؟ کیا آپ اپنا سیدھا ہاتھ بلند کر کے بتا سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: اس طرح اگر کوئی اس کے برعکس اپنی رائے دینا چاہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا جماعت سمجھتی ہے کہ بھائی ہنٹ ایک معزز اور ایماندار شخص ہیں جو کہ کچھ عرصہ ہماری کلیسیا کے لیے نائب خزانچی اور خزانچی کی خدمت سر انجام دے چکے ہیں، جس میں وہ بلوں کی ادائیگی اور خزانے کی دیکھ بھال کی خدمت پر مامور رہے؟ اگر آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے ان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بھائی برینم
خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: اگر اس کے برعکس کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو کہ اس وقت اس کلیسیا میں اس صلیب کے نزدیک کھڑے ہیں، پوری جماعت میں سے ان کے متعلق کسی کو متضاد رائے موصول نہیں ہوئی، بلکہ اس خدمت کے سر انجام دینے کے لیے جس کے لیے خدا نے ان کو بلایا ہے 100% خدا کی نظر میں اس قابل نکلے کہ وہ یہ خدمت کر سکیں۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو پہلے آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں اس خدمت کو کرنے کی خواہش ہے، خدا نے چاہا تو کچھ ہی ہفتوں میں واپس آ کر ان بھائیوں کے اس گروپ پر ہاتھ رکھوں گا تاکہ ان کو باضابطہ طور پر کلیسیا میں ڈیکنز اور خزانچی کی خدمت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند، آج رات ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں اس زمین پر ابھی تک ایسے اشخاص موجود ہیں جو اس دنیا میں اور ان سخت قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے ایسی خدا پرست زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح خدا کی اس ہیکل میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان 5 افراد کو اپنے قائد کے طور پر منتخب کر سکتے ہیں، جہاں ایک ووٹ بھی اس کے برعکس نہیں۔ ہم ان سے خوش ہیں اس فیصلے میں جو بورڈ اور پاسٹر کے ساتھ ساتھ ہے۔ خداوند ان بھائیوں کو برکت دے اور وہ اپنے پورے دل سے اس خدمت کو سر انجام دیں، یہ جان کر کہ ان کے لیے آسمان پر اس خدمت کے لیے ایک بڑی ڈگری خرید لی گئی ہے، اور جب کسی دن آسمانی کتابیں بند ہو جائیں تو ضرور وہ آسمانی بدن اور وہ عظیم آسمانی کتاب بھی کھل جائے اور ان کے نام 100% خدا کی اس کتاب میں ہوں، اور وہ بچانے والے اور وہ تمام آسمانی مخلوقات اسی طرح سے اس کی بادشاہت میں ہوں گی۔ خداوند ان کو برکت بخش تاکہ ایسا ہو کہ یہ اچھے طور سے تیری خدمت کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آمین۔ میں آپ سے ہاتھ ملانا چاہوں گا۔ بھائی برینم ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایڈیٹر: بھائی ہرن، بھائی زیبل اور بھائی کولن، بھائی ہیکرسن اور بھائی ٹیلر، یہ جان کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے بہت معزز اور ایماندار بھائیوں کے ساتھ رفاقت کی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جب میں تھوڑی دیر میں آرام کر کے واپس لوٹوں تو آپ سے پھر دوبارہ ملوں گا اور میں دیکھوں گا کہ آپ اپنی خدمت میں کیسے ہیں۔ یہاں 100% ووٹ کے مطابق ان کے مخالف کوئی ایک بھی ووٹ نہیں۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہ خدا کے ساتھ اس دنیا کے ان حالات میں رہتے ہوئے خدا پرست زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اپنے کلیسیائی دوستوں اور ان لوگوں کے ساتھ آج رات یہاں پر ہوں۔ میں اس بات میں بھی بہت خوش ہوں کہ خدا نے اس کلیسیا کی بدولت مجھے پوری دنیا سے جوڑے رکھا ہے، جیسا کہ صبح کے پیغام میں نے ان لوگوں کے متعلق بیان کیا جو کہ حقیر جانے گئے اور جنہیں رد کیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، اور لوگوں کی نظروں میں وہ صرف ایک جنونیوں کا گروہ تھا، لیکن خدا نے انہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح دیکھا ہے۔ میں اس بات میں بہت خوش ہوں، اور وہ اس قابل نہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ چاند کتنی دوری کے فاصلے پر ہے۔ وہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ نظام شمسی کس اصول کے تحت کام کر رہا ہے، لیکن وہ ایک چیز جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت گزرا جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ میں ان سب باتوں سے بہت خوش ہوں۔
چھوٹی سی ایک مثال ہے جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، جس کو آج رات میں اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ منسلک کرنے جا رہا ہوں، جس منظر کو ہم اپنے گھروں میں بھی حقیقی طور پر دیکھ سکیں گے۔ کیا آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئے؟ ایک صبح جب میں بیدار ہوا تو میں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اپنے پاس دیکھا، جن میں سے ایک سارا اور دوسری ربیکہ تھی، اور وہ دونوں ڈیڈی کی چھوٹی بیٹیاں تھیں، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا جوزف ہے۔ ایک رات جب میں چٹانوگا سے آ رہا تھا اور میں اپنی تبلیغی مہم کے آخری مراحل میں تھا، اور اس وقت کار میں میرے ساتھ میرا بیٹا بلی، اس کی بیوی اور میڈا اور یہ بچیاں کار ہی میں ہمارے ساتھ تھیں، اور جیسا کہ وہاں ہم سب اکٹھے جا رہے تھے تو کسی نے بھی اس شہر میں گزرتے ہوئے آپس میں کوئی بھی بات نہ کی، اور اس رات میں نے ان لوگوں میں جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کے کاموں کے خلاف بہت سخت منادی کی۔ اس دوران کوئی کچھ نہ بولا، لیکن چھوٹے جوزف نے میرے کندھے کو پکڑا اور بولا، کیا واقعی آج آپ نے منادی کی ہے؟ اور ایک صبح جب میں یہاں سے اس 8ویں 10ویں گلی کی طرف جا رہا تھا، میرا خیال ہے کہ پینن 10th اسٹریٹ، تو مجھ سے نہ ہی میری بیوی اور نہ ہی بچوں میں سے کسی نے کچھ کہا، اور چھوٹے جوزف نے پھر سے میرے کندھے کو ہلا کر مجھ سے کہا، اور اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آج صبح بھی آپ منادی کر رہے ہیں۔ اس نے ایسے کہا۔ میں نے کہا، بہت اچھے، یہاں صرف میرا بیٹا ہی میرا گرویدہ ہے۔ اور جو میں چھوٹی سی مثال دینے لگا تھا، ایک صبح جب ہم اٹھے اور ایک کمرے میں بیٹھے تھے، چھوٹی بیکی بھاگتی ہوئی آئی اور میری ٹانگ کو پکڑ کر اپنے بازو میرے گرد ڈال دیے۔ وہ ڈیڈی کی چھوٹی لڑکی ہے، اور یوں وہ میرے ساتھ بغل گیر ہو گئی، اور میری چھوٹی بیٹی سارا ایک دم بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھی۔ وہ ایک چھوٹا پجامہ پہنے ہوئے تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بوری سی آنکھیں ہیں۔ میں نے اس سے کہا، تم بھی یہاں آ جاؤ۔ چھوٹی بیکی کہنے لگی، او سارا، تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ڈیڈی کو پورے طور پر حاصل کر لیا ہے۔ وہ صرف میرے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ چھوٹی سارا کے ہونٹ لٹک سے گئے، اور اس نے اپنی بری آنکھوں کو بند کر لیا، اور اس کے لیے میں نے اپنا گھٹنا جھکایا، اور وہ میرے دوسرے گھٹنے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیکی کی ٹانگیں ذرا لمبی ہیں، اور وہ آرام سے فرش تک پہنچ جاتی ہیں، اور سارا نے ابھی چھوٹے بچوں کی طرح چلنا ہی شروع کیا تھا۔ پھر میں نے سارا کے چوگرد اپنے دونوں بازوؤں کو ڈالا، اور اب چھوٹی سارا نے بیکی کی طرف دیکھا اور کہا، بیکی، بے شک ڈیڈی سارے کے سارے تمہارے ہیں، لیکن میں سارے کی ساری ڈیڈی کی ہوں۔ میرے خیال میں کچھ اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ بے شک ہم ان ساری علم الہیات اور تمام عظیم یونانی الفاظ کے متعلق اتنا علم نہیں رکھتے۔ اس گروپ میں شامل لوگ اتنا کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک بات یقینی ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم سب کے سب یسوع کے ہیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے بھائی نیول،